भारत में रोज़ाना 50 मिस्कीनों को खाना खिलाने वाली नेक बेवा औरत ने किस चीज़ का बच्चा जन्म दिया कि उसे देखते ही वो मर गई। मैं पुरानी दिल्ली के एक छोटे से इलाके का रिहायशी हूँ। मैं सालों से खाना बनाने का काम करता हूँ और मेरा एक छोटे पैमाने का पकवान सेंटर है जहाँ मैं रोज़ाना के हिसाब से ऑर्डर लेता हूँ और खाना तैयार करता हूँ। मेरा पकवान सेंटर छोटा ज़रूर है, लेकिन मेरे खानों की धूम पूरे इलाके में मेरे हाथ में इतना जायका है कि लोग दूर दूर से मुझसे खाना पकवाने के लिए आया करते हैं। ये भी एक ऐसी ही शाम थी जब मैं अपने काम में बहुत मसरूफ़ था। मुझे एक शादी का ऑर्डर आया हुआ था, उसे मुझे पूरा करना था कि एक औरत मेरे पकवान सेंटर पर आई। वो पूरी तरह चादर में छुपी हुई थी और हुलिये से मुसलमान मालूम हो रही थी। उसने काउंटर पे ऑर्डर देने के बजाय मुझसे बात करने को कहा, इसलिए काउंटर पे खड़े लड़के ने मुझे बुलवाया। मैं खुद उस औरत के पास चलकर गया और उसे अपने सामने कुर्सी रखकर बिठा दिया। अगरचे कि मैं बहुत मसरूफ़ था, लेकिन मेरी आदत थी कि मैं हर कस्टमर को बहुत अहमियत देता था। मेरे लिए कस्टमर भगवान समान थे। वो औरत दरमियानी उम्र की महसूस हो रही थी। उसने कुछ झिझकते हुए मुझसे बात करना शुरू की और जैसे जैसे उसकी बात मुकम्मल हुई, मेरे दिल में उस औरत की इज्जत बहुत बढ़ गई। उसने बहुत एहतराम से मेरे आगे हाथ जोड़े हुए थे और वो चाहती थी कि मैं उसका साथ दूं। मैं भला कैसे इनकार कर सकता था। इसलिए मैंने फ़ौरन कहा, बहन, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस 50 बच्चों के खाने की तो बात है, मैं वक्त पर तैयार कर दूंगा। वो कहने लगी कि जो भी पैसे होंगे वो मुझे खुद अदा करेगी। वो रियायती कीमत पर खाना पकवाना चाहती थी, इसलिए उसने डायरेक्ट मुझसे बात की थी। मैंने उसे कहा कि मैं कोई इजाफी पैसा नहीं लूँगा, बस जो भी सामान की रकम आएगी मैं वही उससे लूँगा। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई। मैं चाहता था कि जो कार्य खैर वो शुरू कर रही है उसमें मेरा भी कुछ हिस्सा हो। मैं अपनी तरफ से दूसरों की मदद करने की हर मुमकिन कोशिश करता था और इस बार तो ये मौका चलकर खुद मेरे पास आया था। उस औरत ने मुझे अपने घर का पता दिया और कहने लगी कि रोज़ाना दोपहर 1 बजे तक उसे खाना चाहिए होगा। मैंने उसे यकीन दिलाया कि बहुत अच्छा और ताज़ा खाना उसे रोज़ाना मिल जाया करेगा। कुछ पैसे एडवांस के तौर पे वो काउंटर वाले को देकर चली गई और मैं सोचने लगा कि कितनी अच्छी औरत है जो मिस्कीन बच्चों के लिए इतना बड़ा कदम उठा रही है। उस औरत का नाम गुलबानो था और उसने करीबी इलाके का ही पता दिया था। इसलिए अगले ही रोज़ मैंने मुकर्ररा वक्त से कुछ पहले ही खाना तैयार किया और पतीला गाड़ी में रखवाते हुए मेरे दिल में ना जाने क्या बात आई कि मैं खुद भी गाड़ी में बैठ गया। वरना ऑर्डर पहुंचाने के लिए हमेशा मेरे मुलाजिम जाते थे, मैं खुद सिर्फ पकाने का काम देखता था। मैंने सोचा कि क्यों ना जाकर देखूं कि वो औरत कहाँ रहती है और किस तरह लोगों की मदद करना चाहती है। उसने जो कुछ मुझे बताया है वो सच है भी या नहीं, क्योंकि अक्सर लोग झूठे बहाने बनाकर मुझसे पैसे कम करवाया करते थे। गाड़ी चल पड़ी और कुछ ही देर में हम उस पते पर पहुंच गए कि ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो औरत एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहती थी। उस घर की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत बहुत ही ज़्यादा गरीब हो। लेकिन फिर वो रोज़ाना 50 बच्चों के खाने के पैसों का इंतज़ाम कैसे कर सकती थी। ड्राइवर जो मेरे पास सालों से काम करता था वो कहने लगा, मालिक, ऐसा ना हो कि ये बाकी के पैसे ना चुकाए। इसके घर की हालत तो यही बता रही है कि इसके पास इतने पैसे नहीं होंगे, और फिर ये तो रोज़ रोज़ की बात है। ड्राइवर की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में कुछ और मालूमात हासिल करूं, क्योंकि इस तरह मेरी रकम डूबने का खदशा था। पहले भी एक दफ़ा मेरे साथ लोगों ने यही किया था कि ऑर्डर देने के साथ एडवांस की रकम तो जमा करवा दी, लेकिन खाने की डिलीवरी के बाद बकिया रकम की अदायगी करने नहीं आए। काफ़ी झगड़ों के बाद कुछ रकम जाकर मुझे हासिल हुई थी और कुछ रकम डूब गई थी। मैं सोच रहा था कि कहीं ये औरत भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही ना कर जाए। पहले मैं उसकी रहमदिली से मुतासिर हुआ था और अब उसकी गरीबी देखकर मुझे अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। और फिर जो कुछ मेरे पास पड़ोस के ज़रिए पता चला वो और भी हैरान कर देने वाला था। ये सुनकर मैं दंग रह गया था कि वो एक बेवा औरत है जिसके शौहर का इंतकाल को तकरीबन 2 साल होने वाले हैं और वह यहाँ अकेली रहती है और बहुत तंगी की हालत में ज़िंदगी गुजार रही है। उसके पास कोई ख़ास ज़रिया मौश भी नहीं है, लेकिन वो हमेशा दूसरों के काम आती है।
ان سب باتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا کہ اگر اس کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو وہ مسکین بچوں کے کھانے کا انتظام کیسے کرے گی۔ اس نے تو مجھے روزانہ کی بنیاد پر کھانا تیار کرنے کے لیے کہا تھا، اور اس وقت مجھے ڈرائیور کی بات ٹھیک لگ رہی تھی کہ وہ بقیہ رقم ادا نہیں کر پائے گی۔ جتنی دیر میں نے پاس پڑوس کے لوگوں سے اس کے بارے میں سوال جواب کیے تھے، اتنی دیر میں میرے ملازم نے اس عورت کے گھر پہ پتیلا چھوڑ دیا تھا، اور اسی ملازم نے مجھے بتایا تھا کہ کافی سارے مسکین بچے موجود تھے اور وہ سب کھانا دیکھ کے بہت خوش ہوئے تھے۔ میں نے ملازم کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ہم واپس چلے آئے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ عورت اب بقیہ پیسوں کی ادائیگی کے لیے میری دکان پر نہیں آئے گی، مگر میرے انداز سے غلط ثابت ہوئے، اور شام ہوتے ہی وہ عورت میری دکان پر چلی آئی اور اس نے بقیہ رقم ادا کر کے اگلے دن کا ایڈوانس بھی بھر دیا۔ اب تو مجھے اور بھی زیادہ حیرت ہوئی تھی کہ ایک عورت جس کے پاس اپنے گھر کے راشن کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، وہ 50 بچوں کے کھانے کا انتظام کس طرح کر رہی تھی۔ اور اس سے بھی زیادہ جس بات نے مجھے چونکایا تھا وہ اس عورت کی حالت تھی، جسے میں نے پہلے نوٹ نہیں کیا تھا، مگر آج جب میں نے اس پر غور کیا تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ امید سے ہے، اور اسی بات نے مجھے تجسس میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ اگلے دن دوپہر کا آرڈر لے کر پھر جا چکی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید مجھے ہی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ امید سے ہو، کبھی کبھی عمر کے ساتھ بھی عورتیں بے ڈول ہو جاتی ہیں، مگر آنے والے 2-3 دن میں میرا اندازہ صحیح ثابت ہوا اور مجھے پکا یقین ہو گیا کہ وہ حاملہ ہے۔ لیکن ایک ایسی عورت جس کے شوہر کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، وہ حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ بہت سے سوالات تھے جو میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ اس کے پاس کمائی کا کوئی راستہ نہیں تھا، پھر بھی وہ 50 بچوں کے کھانے کا انتظام کر رہی تھی، بغیر شوہر کے حاملہ بھی تھی، اور بظاہر حلیے میں نیکوکار بھی نظر آتی تھی۔ میں عموماً اپنے کام سے کام رکھتا تھا، لیکن اس عورت نے تو مجھے اس قدر تجسس میں مبتلا کیا تھا کہ میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ اور پھر ایک بہت عجیب سی بات مجھے پتہ چلی کہ وہ عورت بیوہ ہونے کے بعد ہی اس محلے میں آئی تھی، اور تب سے وہ مسکین بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی تھی، اور اب تو باقاعدہ اس نے کھانے کا انتظام ہی شروع کر دیا تھا۔ ہر کوئی اس کی نیکی سے متاثر تھا، مگر کہیں نہ کہیں مجھے کوئی جھول محسوس ہو رہا تھا۔ آج کے دور میں تو 4 بندوں کو کھانا کھلانا بہت مشکل ہے، اور وہ 50 بچوں کا کھانا روز کر رہی تھی۔ مزید اس عورت کے بارے میں جاننے کے لیے ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا اور اسے کہا کہ وہ بھی اس لنگر کا حصہ بن جائے اور دیکھے کہ وہ عورت کیا کرتی ہے، کس طرح کھانا کھلاتی ہے۔ میرا بیٹا سمجھدار تھا، میں نے اسے زیادہ سے زیادہ معلومات لانے کے لیے کہا تھا۔ دوپہر 3 بجے کے قریب وہ وہاں سے واپس لوٹ کر آیا تو اس کے پاس مجھے بتانے کے لیے بہت ساری باتیں تھیں۔ وہ کہنے لگا، ابا وہاں دور دور سے مسکین بچے کھانے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ عورت صرف 50 بچوں کو کھانا کھلاتی ہے اور باقی بچوں کو اگلے دن کا کہہ کر واپس بھیج دیتی ہے۔ میرے بیٹے نے بتایا کہ وہ سبھی بچوں سے بہت محبت کا اظہار کر رہی تھی، اور شاید اس عورت کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ وہ بہت مشکل سے سب بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی۔ اس کا گھر بہت ہی ٹوٹا پھوٹا تھا اور ضرورت کا سامان بھی موجود نہیں تھا۔ میرا بیٹا تو اس عورت سے بہت خوش تھا اور کہہ رہا تھا کہ سب کو ایسا ہی کام کرنا چاہیے۔ پھر میرا بیٹا واپس چلا گیا اور وہ عورت جب شام کو بقیہ پیسے دینے کے لیے آئی تو میں نے اسے پیسے نہیں لیے اور کہا کہ اب یہ لنگر میری طرف سے چلے گا۔ میری بات سن کر اس نے انکار کیا اور کہنے لگی، نہیں، جب تک میں زندہ ہوں میری طرف سے ہی چلے گا، مسکین بچوں کا کھانا میری طرف سے ہی ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ بہت جلدی میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، اس کے بعد یہ کام آپ شروع کر دینا، میرا گھر اس کام کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس عورت سے پوچھ بیٹھا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں کہ آپ روزانہ اتنے بچوں کو کھانا کھلا دیتی ہیں؟ میری بات سن کر اس کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ جب اوپر والا دیتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے راستے بن ہی جاتے ہیں، میں تو بس مسکینوں کی مدد کرتی ہوں، ویسے بھی اب میری زندگی کے کچھ ہی دن باقی بچے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ بظاہر اسے کوئی بیماری نہیں تھی۔ پھر مجھے لگا شاید وہ حاملہ ہے، اس لیے اسے لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ دن تک مہمان نہیں ہے، کیونکہ میری بیوی بھی حمل کے دنوں میں اکثر ایسی ہی باتیں کرتی تھی اور ہر وقت موت کا خوف سوار رہتا تھا۔ مجھے لگا شاید اس عورت کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، مگر اچنبے کی بات تو یہ تھی کہ وہ بیوگی میں حاملہ تھی۔ ایسی عورت نیک کیسے ہو سکتی تھی؟
میں اس عورت کے بارے میں کافی کچھ جان چکا تھا، اس لیے میں نے مزید اس کے بارے میں چھان بین ختم کی اور اپنے کام پر دھیان دینے لگا۔ وہ جو نیک کام کر رہی تھی اس میں میرا بھی کچھ حصہ تھا، اور اس بات پر میرا دل مطمئن تھا، باقی اس کی زندگی تھی، وہ جو بھی کرتی میرا اسے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ مگر کچھ ہی دن گزرے اور پھر ایک عجیب بات ہوئی کہ شام کے وقت وہ عورت اپنے بقیہ پیسے دینے کے لیے پکوان سینٹر پر نہیں آئی، اور جب میں رات کو حساب کتاب کرنے بیٹھا تو اس بات نے مجھے چونکا دیا۔ اس عورت کو میرے پاس آتے ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو چکے تھے، اور ان 2 مہینوں میں اس نے پابندی سے پیسے چکائے تھے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ جب وہ نہیں آئی تھی۔ میں نے سوچا شاید کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، اس لیے میں کھانا دینے کے لیے خود جاؤں گا تو پیسے بھی لے لوں گا۔ اگلے دن میں معمول کے مطابق 1 بجے سے کچھ پہلے ہی کھانا تیار کروا کے اس عورت کے دروازے پر پہنچ گیا، لیکن وہاں تو لوگوں کی بھیڑ لگی تھی اور یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ مجھے لگا شاید لنگر کے لیے کچھ بھی لوگ آئے ہوں گے، مگر کچھ دیر بعد مجھے اس خبر ملی جس نے مجھے بہت زیادہ دکھ میں مبتلا کر دیا۔ مجھے پتہ چلا کہ اس عورت کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے ذہن میں فوراً اس عورت کی بات آئی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ بس کچھ ہی دنوں کی مہمان ہے، شاید اسے واقعی میں کوئی بیماری تھی۔ میں نے محلے دار سے مزید معلومات کی تو پتہ چلا کہ اس نے ایک بچے کو جنم دیا تھا اور اس کے کچھ ہی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ہر کوئی اس عورت پر تھو تھو کر رہا تھا کہ اس نے بیوہ ہو کر ایسے بچے کو جنم دیا۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ اس نے کس کا بچہ پیدا کیا ہے۔ یہاں موجود لوگوں میں کسی کو اس عورت سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ یہ سارا مجمع اس کے کردار کشی کے لیے یہاں پہنچا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر سب کو برا بھلا کہا اور پھر اس عورت کے لیے کفن دفن کا انتظام کرنے لگا۔ وہ میری کچھ نہیں لگتی تھی، لیکن ان 2 مہینوں میں مجھے اس سے کافی انسیت ہو گئی تھی۔ وہ روزانہ ہی میرے پکوان سینٹر پہ آتی تھی۔ میں نے اس پہ کوئی برائی نہیں دیکھی تھی، مگر اس کا انتقال کیسے ہوا تھا مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا۔ البتہ اس کے انتقال پر کافی سارے مسکین بچے آئے تھے اور وہ سب کھڑے ہو کر رو رہے تھے۔ میں نے سب سے وعدہ کیا کہ روزانہ سب کو کھانا یہیں ملے گا اور اسی وقت پر ملے گا۔ وہ سب روز یہاں کھانا کھانے آ سکتے ہیں، اور یہ سن کر ان کے چہروں پر خوشی آ گئی تھی، لیکن اس عورت کی موت کا غم ان کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں ایک ہندو تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اس عورت کی مسلمانوں کی طرح تدفین کروائی تھی، کیونکہ یہ میرا فرض تھا۔ میرا غصہ دیکھ کر کسی نے بھی کچھ نہیں کہا تھا، اور کچھ نیک اور شریف لوگ اس کے جنازے میں شریک ہو گئے تھے۔ سارے معاملات سے فارغ ہو کر میں نے خود اس کے گھر پر تالا لگایا، اور جب وہاں سے واپس نکلا تو کچھ دور جا کر مجھے کسی کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ ایک عورت تھی جو برقعے میں تھی اور پیچھے سے مجھے آواز لگا رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر میں رک گیا تھا۔ وہ میرے پاس آئی اور پھر اس نے چادر میں لپٹا ایک بچہ میری طرف بڑھایا اور کہنے لگی، یہ گل بانو کا بچہ ہے۔ اس بچے کو دیکھتے ہی وہ اس دنیا سے چلی گئی اور جانے سے پہلے مجھے کہہ گئی کہ یہ بچہ میں آپ کے سپرد کر دوں۔ اس عورت کی بات سن کر میں پوری طرح سے پریشان ہو گیا۔ گل بانو نے یہ بات کیوں کی تھی؟ وہ یہ بچہ مجھے کیوں سونپنا چاہتی تھی؟ میرا گل بانو سے ایسا کوئی تعلق نہیں تھا کہ وہ اپنی اولاد میرے حوالے کر جاتی۔ میں نے بچہ گود میں لیے بغیر ہی اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور گل بانو کا انتقال کیسے ہوا؟ یہ بچہ کس کا ہے اور گل بانو کا گھر بار کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے چلاتی تھی؟ پہلے تو عورت میری بات سن کر خاموش ہو گئی اور پھر کہنے لگی کہ میں گل بانو کی پڑوسن ہوں۔ یہ بچہ میں نے ہی پیدا کروایا ہے۔ گل بانو نے اپنی آخری وصیت بھی مجھے ہی کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بچہ کوئی بھی دیکھے، اس لیے میں نے یہ بچہ چھپا لیا تھا، اور محلے والوں کے پوچھنے پر بھی کسی کو نہیں بتایا کہ گل بانو کا بچہ کہاں ہے۔ مجھے اس کی وصیت کے مطابق یہ بچہ آپ کو ہی دینا تھا، اس لیے آپ کے نام ایک خط چھوڑا ہے۔ وہ آپ کی بہت تعریف کرتی تھی اور آپ سے متاثر تھی۔ اس خط میں آپ کو آپ کے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ یہ کہہ کے اس عورت نے خط میری طرف بڑھا دیا اور بچہ بھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے بچے کو گود میں لیا۔ وہ عورت واپس چلی گئی اور میں اس بچے اور خط سمیت اپنے گھر آ گیا۔ بہت سے سوال مجھے بے چین کر رہے تھے، اور ایک انجان عورت نے کیا سوچ کر اپنا بچہ میرے حوالے کیا تھا؟ گل بانو کون تھی اور اس کی زندگی کے کیا معاملات تھے؟ میں نے اپنی بیوی کو گل بانو کے بارے میں پہلے سے بتا رکھا تھا، لیکن اس بچے کو دیکھ کر وہ بھی پریشان ہوئی تھی، اور پھر جیسے ہی میری بیوی نے اس بچے کے چہرے سے چادر ہٹائی تو اس کی چیخ نکل گئی۔
میری بیوی نے جلدی سے واپس اس بچے کے چہرے پہ کپڑا ڈالا تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ یہ تم کسے گھر لے آئے ہو. مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا. پھر میں نے گلبانو کا خط کھول کر پڑھنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ ہمیں ہمارے سارے سوالوں کے جواب ملتے چلے گئے. گلبانو نے خط میں ایک ایک بات کی تفصیل لکھی تھی. اس کا خط پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور میری بیوی کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی. گلبانو نے خط میں لکھا تھا کہ میں ایک رئیس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. میرے والد زمیندار تھے اور ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. لیکن پھر مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی اور اس کی خاطر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے والدین بھی اور گھر بار بھی. لیکن اس سے شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، کیونکہ یہ بات مجھے شادی کے بعد سمجھ میں آئی کہ اس نے مجھ سے شادی میرے لیے نہیں بلکہ میری دولت کے لیے کی تھی. اور جب میں سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس آئی تو میں کسی کام کی نہیں رہی. وہ مجھے بلیک میل کرنے لگا کہ میں واپس اپنے گھر جاؤں اور اپنے ماں باپ سے پیسہ مانگوں. پہلے تو میں نے انکار کیا اور پھر جب وہ مار پیٹ کرنے لگا تو مجبوراً میں اپنے والدین کے پاس گئی اور وہاں جا کر میری زندگی پلٹ گئی، کیونکہ میرے والد کا صدمے سے انتقال ہو چکا تھا اور میری ماں نے جھولی پھیلا پھیلا کر مجھے بد دعا دی تھی. اور میری ماں کا کہنا تھا کہ میرے گھر ایسی اولاد پیدا ہوگی کہ میں خدا سے پناہ مانگوں گی. میری ماں کو بہت زیادہ غم تھا کیونکہ میری وجہ سے وہ نہ صرف بیوہ ہوئی تھی بلکہ ان پر بہت تھو تھو بھی ہوئی تھی. میری سگی ماں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور جب خالی ہاتھ میں اپنے شوہر کے گھر واپس پہنچی تو اس نے نہ صرف مجھ سے نفرت کا اظہار کیا بلکہ مار پیٹ بھی شروع کر دی. اس وقت مجھے پتا چلا کہ میں نے اپنی زندگی کا کتنا بڑا غلط فیصلہ کیا تھا. ایک غیر مرد کی محبت میں نے نہ صرف اپنے ماں باپ کو دکھ پہنچایا تھا بلکہ میرا باپ بھی ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا تھا. میرے حصے میں سوائے خسارے کے کچھ نہیں آیا تھا. میں اپنے شوہر کی مار پیٹ برداشت کرنے پر مجبور تھی اور اتفاق سے ایک حادثے میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میں بیوہ ہو گئی. اپنے بیوہ ہونے پر مجھے دکھ سے زیادہ خوشی ہوئی تھی. کم سے کم میری زندگی میں مار پیٹ تو ختم ہو گئی تھی، مگر نہ ہی اب میرے پاس رہنے کے لیے ٹھکانہ تھا اور نہ ہی کھانے کے لیے روٹی. سمجھ نہیں آتا تھا میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں. اور میں ایک دفعہ پھر اپنی ماں کی دہلیز پر پہنچ گئی. میری ماں نے مجھے نہ اپنایا لیکن میرے باپ کے پرانے وفادار ملازم نے مجھ سے نکاح کر لیا تاکہ مجھے عزت کی چھت دے سکے، اور پھر اسی نے مجھے یہ گھر دلوا دیا. لیکن اس نکاح کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کیونکہ اس نے یہ نکاح صرف اور صرف مجھے تحفظ دینے کے لیے کیا تھا. کبھی کبھار وہ رات کے اندھیرے میں مجھ سے ملنے کے لیے چلا آتا تھا، لیکن اس سے زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں تھی. کچھ عرصہ گزرا تو میرے بھائیوں کو میرے بارے میں پتہ چلا کہ میں اس گھر میں رہتی ہوں، تو انہوں نے مجھے جائیداد کا حصہ بٹوارا کر کے میرے حصے کا پیسہ بینک اکاؤنٹ میں ڈلوا دیا، لیکن مجھ سے پھر بھی کوئی تعلق قائم نہ کیا. میں خاموشی سے سکون کی زندگی گزارنے لگی اور پھر مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں. مجھے لگا اب شاید میری زندگی کی محرومی ختم ہو جائے گی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد میرا بوڑھا شوہر بھی اس دنیا سے چلا گیا. میں ایک دفعہ پھر بیوہ ہو گئی تھی، لیکن اس بار یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھی کہ میں بیوہ ہوئی ہوں. نہ کسی کو یہ معلوم تھا کہ وہ بوڑھا ملازم میرا شوہر تھا. میرے پاس پیسہ تو تھا لیکن خرچ کرنے کے لیے کوئی وجہ نہیں تھی، اور پھر میں نے مسکین بچوں کو کھانا کھلانے کا انتظام شروع کر دیا. مجھے لگتا تھا شاید اس طرح میرے باپ کی روح کو سکون مل جائے گا اور میرے گناہوں کا کفارہ بھی ممکن ہوگا. لیکن پھر جیسے جیسے میری ڈیلیوری کا وقت قریب آیا مجھے میری ماں کی بد دعا یاد آنے لگی. میں اپنی ماں سے معافی مانگنے گئی کہ میری ماں نے پھر بھی مجھے معاف نہ کیا. میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میرے پاس جو بچہ ہوگا وہ میرے گناہوں کی سزا کے طور پر ہوگا. میں نے سن رکھا تھا کہ ماں باپ کی بد دعا عرش ہلا دیتی ہے اور اولاد کو برباد کر دیتی ہے، اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بچہ میری بربادی کا سبب بنے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا. بچے کی پیدائش کے بعد جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے میرے گناہوں کا سزا مل گئی. میری حالت بہت خراب ہے اور میں جانتی ہوں کہ اب مجھے کچھ ہی پلوں کی مہمان ہوں. اس لیے اس خط کے ذریعے میں اپنا بچہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں تاکہ آپ میرے بچے کو میرے ماں باپ کے پاس لے جائیں اور میری طرف سے ان سے ایک بار پھر معافی مانگیں
और उन्हें मेरा सारा सच बताएं जो मैं ना बता सकी। ये बच्चा मैंने इसीलिए आपके हवाले किया है। इस खत के नीचे एक पता भी लिखा हुआ था। मैंने एक दफ़ा फिर उस बच्चे के चेहरे पे नज़र डाली तो मेरे वजूद में झुरझुरी दौड़ गई, क्योंकि वो बच्चा कुछ इस तरह का था जैसे जल गया हो। उसकी खाल जगह जगह से जली हुई थी। शायद उसे कोई पैदाइशी बीमारी थी। मैं अपनी बीवी के साथ उस पते पर पहुंच गया जहां गुलबानो की माँ रहती थी। मैंने वो बच्चा उनकी गोद में डाला, खत भी उनके हवाले किया और सारी बात भी उन्हें बताई। उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोने लगी। गुलबानो की माँ ने उस बच्चे को कबूल कर लिया था और मैं और मेरी बीवी वापस चले आए। आज भी गुलबानो के घर में 50 बच्चों के लंगर का इंतज़ाम होता है। आज भी बच्चे वहाँ लंगर खाने के लिए आते हैं। अलबत्ता उस दिन के बाद से मेरी बीवी ने अपनी ज़बान को बहुत काबू किया है। अब वो बच्चों की कभी उनको बुरा नहीं कहती कि न जाने किस घड़ी कौन सी बद्दुआ कबूल हो जाए। क्या आप लोगों को लगता है कि गुलबानो के साथ जो कुछ हुआ वो सही था? क्या माँ बाप का दिल दुखाने वालों को ऐसे ही सज़ा मिलती है? तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सुनो ज़रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए। इस कहानी के मुतालिक अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा पामान।